बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो रात गए खलीज फारस में एक मरतबा फिर सूरत हाल ख़राब हुई है। अमेरिका और इसराइल ने फ़िज़ाई हमले किए हैं और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। दोनों जानिब से जो स्टेटमेंट आया वो आपके सामने मैं रख देता हूँ, और जो इलाकाई मीडिया है उसने क्या रिपोर्ट किया वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं पहले कंफर्म कर दूँ आपको कि ये रात को झड़पें हुई हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए थी। उसके बाद फिर मामला थम गए हैं। लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ खित्ते को दोबारा से जंग में धकेल सकती है, और ये हम सब जानते हैं। और नेतन्याहू अभी तक इस जंग बंदी के ऊपर मुकम्मल तौर पर आमादा नज़र नहीं आता, तो मे भी दोबारा जंग शुरू करने में कोई ना कोई हिकमत अमली हो। बहरहाल इस वक्त जो मुतदाद इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने जनूबी ईरान में मिज़ाइल लॉन्च करने वाले ठिकानों पर और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाली ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया। ये अमरीकी मीडिया कह रहा है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक आबना हुरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कुछ जो पासदारान इनकलाब की वो कहते हैं जी कश्तियाँ थीं, उन्हें तबाह किया गया, उन्हें निशाना बनाया गया। और उसके साथ ही बंदर अब्बास में ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिज़ाइल के एक ऐसे ठिकाने को भी हदफ बनाया गया जो अमरीकी जंगी तैयारों को निशाना बना रहा था। दूसरी जानिब ईरान ने जो दावा किया वो ये है कि आज रात बंदर अब्बास के करीब उनकी कश्तियों पर होने वाले हमले में 4 आम माहीगीर हलाक हुए हैं, और मकामी मीडिया ने उन हलाक शुदगान की तस्वीरें भी जारी की हैं। ईरानी माहीगीरों की शहादत का ये दावा अमरीकी रिपोर्ट्स के बिल्कुल बरक्स है, जिनमें कहा गया था कि ये फ़ौजी कश्तियों को निशाना बनाया गया है, और ये IRGC की कश्तियाँ थीं और उनके ऊपर अटैक किया गया। जबकि अल जज़ीरा के रिपोर्टर अली हाशिम वो ये कहते हैं कि उनकी ईरानी सोर्सेज से बात हुई है, और वहाँ से जो उन्हें पता चला वो ये है कि बंदर अब्बास के करीब सुनी जाने वाली शदीद फायरिंग का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब पासदारान इनकलाब ने समंदर में एक बहरी जहाज़ को निशाना बनाया, जिसके बाद अमरीकी जंगी तैयारों ने ईरानी फ़ौजी कश्तियों पर हमले किए। ये खबर जो है वो अल जज़ीरा के रिपोर्टर बता रहे हैं। अच्छा, वो ये बताते हैं इस हमले में IRGC बहरिया के कई अहलकार शहीद हो गए हैं, और ज़राए ने उन्हें मज़ीद बताया कि सूरत हाल अब भी नाजुक है और वाक़यात अब भी सामने आ रहे हैं। अच्छा, ये उस वक्त रिपोर्ट हुआ जब हमले हुए थे। तो नादरीन, ये एक झड़पों की सूरत हाल इसको कहा जाएगा। दोनों जानिब से अटैक किया गया। इसमें जो है वो जंगी तैयारे भी इस्तेमाल हुए हैं, इसमें जो है वो ज़मीन से हवा में मार करने वाले रॉकेट्स भी इस्तेमाल हुए हैं, और बहरी फ़ौज भी इस्तेमाल हुई है, और काफ़ी नुकसान हुआ है। अब इस नुकसान के ऊपर ईरान जब तफसीली जवाब देगा तो तब पता चलेगा। वैसे भी ईरान ने हमेशा कहा कि हम जो भी कार्रवाई की जाएगी उसका जवाब ज़रूर देंगे, और ईरान का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है। अब अगर इसमें ईरान का ज़्यादा नुकसान हुआ है तो देखना होगा कि ईरान जवाबी कार्रवाई कैसे करता है। मैं बाकी इंटरनेशनल खबरों की तरफ आता हूँ, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान से मुताल्लिक एक अहम खबर यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चीन में मौजूद हैं और उनकी बगल में पाकिस्तान के आर्मी चीफ बैठे हैं। ये कोई जंग नहीं चल रही इस वक्त, पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ कोई जंग नहीं लड़ रहा, और पाकिस्तान ने जंग फ़िलहाल लड़नी भी नहीं है किसी के साथ। अभी अमरीकी सदर चाइना में होकर गए हैं, उनके बाद रूस के सदर चाइना में होकर गए हैं, दोनों के साथ उनका आर्मी चीफ नहीं आया। फिर कुछ अर्सा पहले जो है वो होकर गया था पेड्रो, जो स्पेन के वज़ीर आज़म हैं, उनके साथ भी उनका आर्मी चीफ नहीं आया। ईरानी क़यादत भी आई थी, और ईरानी जो सियासी क़यादत है वो भी पहुंची थी चीन में, लेकिन उनके साथ भी उनका आर्मी चीफ नहीं आया। हमारे पीछे रह जाने की जो एक बड़ी वजह ना वो यही है कि हमारे सियासतदानों को कोई भी फैसला करने से पहले मुल्की मफाद में नहीं देखना होता। उन्होंने ये देखना होता है कि एस्टेब्लिशमेंट का इसमें फ़ायदा है या नहीं है। वो बेचारे सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करते रहते हैं, और पाकिस्तान का मफाद कहीं और रह जाता है। भारतीय वज़ीर आज़म पूरी दुनिया में जाता है, उसके साथ उसका आर्मी चीफ नहीं होता। वो दुनिया के जिस मुल्क में भी जाता है वो खुद बात करता है, उसके वज़रा बात करते हैं। वो अपने आर्मी चीफ को अपनी बगल में या अपने पहलू में बिठाकर नहीं रखता। यूक्रेन गुज़िश्ता 4 साल से जंग लड़ रहा है, और बहुत ताकतवर मुल्क है रूस जिसके साथ वो जंग लड़ रहा है। जब यूक्रेन का सदर जाता है दुनिया के ममालिक में तो उसकी बगल में भी उसका आर्मी चीफ नहीं होता, हालांकि उसका आर्मी चीफ दुनिया की एक मुश्किल तरीन जंग लड़ रहा है। मगर जब वो ट्रंप को मिलने गया तब भी उसके पहलू में उसका आर्मी चीफ नहीं था। लेकिन हमारे दौरों में तो ऐसा लगता है कि हमारा आर्मी चीफ अपने अर्दली को अपने साथ लेकर आया हुआ है, और वो अर्दली चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे सऊदी अरब हो या अक़वाम मुत्तहिदा हो, हर जगह के ऊपर अपने आका की तारीफ़ें करना नहीं भूलता, हर जगह वो तारीफ़ें करता रहता है।
تو فیلڈ مارشل کے ان دوروں سے پاکستان کو ملتا گیا. دیکھیں اس سے فیلڈ مارشل کو پذیرائی ملتی ہے, وہ دنیا کے کام آتے ہیں, امریکہ جو انہیں کہتا ہے وہ کرتے ہیں, وہ پالیسی اس کے مطابق بدل دیتے ہیں اور بہت سارے ممالک کی ڈیمانڈز کو پورا کرتے رہتے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے حوالے سے ریلیکٹنٹ تھے, لیکن فیلڈ مارشل نے یہ فوری طور پہ کر دیا. امریکہ کے حوالے سے عمران خان صاحب کے تحفظات تھے کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں, ان کا ایک ایبسلیوٹلی ناٹ کا ایک موقف تھا. فیلڈ مارشل نے وہ چیزیں بدل دیں اور پھر آپ دیکھیں کیسے امریکہ کی سوچ بدل گئی پاکستان میں جمہوریت کے بارے میں اور پاکستان میں صورتحال کے بارے میں. پھر انہوں نے کس طریقے سے رجیم چینج آپریشن پاکستان میں کروایا. بہرحال ان دوروں کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ٹکے کا فائدہ نہیں ہوتا. میڈیا پر زبردستی جھنڈے گاڑے جاتے ہیں, پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی. بھی پاکستان کو کامیابی مل گئی, نہ تو آپ نے کشمیر فتح کیا اور نہ ہی بھارت سے اپنا پانی کھلوا پائے, نہ ہی دہشت گردی ختم کر پائے, نہ ہی ہم اپنے ہمسایوں سے تعلقات بہتر کر پائے, نہ ہی ہماری معیشت سنبھلی, نہ ہی بڑے پیمانے پر پاکستان میں سرمایہ کاری آئی, بلکہ الٹا کیا ہوا, غربت, مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا. تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوا فیلڈ مارشل کے دوروں کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہاں یہی چیزیں اگر آزاد طریقے سے پاکستانی سیاستدان کریں تو پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے منہ سے یا فیلڈ مارشل صاحب کے منہ سے فتنۃ الخوارج الفتنۃ الہندوستان, یہ ہم روزانہ سنتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, یہ بات کرتے ہیں, لیکن یہ اتنی سی بات بھی امریکہ کو نہیں سمجھا پائے. اتنے دورے کیے, امریکہ کی انہوں نے ساری باتیں مانی. ان کے کہنے کے اوپر اسرائیل کے ساتھ بیٹھ گئے بورڈ آف پیس میں, ان کے کہنے کے اوپر تمام چیزیں کی جیسے انہوں نے چاہا. تو امریکہ کی ہر بات ماننے کے باوجود امریکہ کو صرف اپنی ایک بات نہیں بتا پائے کہ ایک فتنۃ الہندوستان بھی ہے. یعنی انڈیا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں کرواتا ہے پاکستان کے اندر, یہ پاکستان کی فوج کا آفیشیل موقف ہے. اس موقف کے اوپر امریکنز کو ابھی تک قائل نہیں کر پائے اور ان کی ہر بات انہوں نے مان لی ہے. اب امریکی وزیر خارجہ بھارتی سرزمین پر کھڑے ہو کر پاکستان سے آنے والی دہشت گردی کو ایک حقیقت بتا رہا ہے. ان کا سٹیٹمنٹ ہے, نکال کے آپ پڑھ لیں. تو پاکستان کا اس میں کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ صرف اس سسٹم کا ہے جسے عاصم منیر صاحب چلا رہے ہیں اور کچھ سیاسی ٹاؤٹس جو ہیں وہ اس میں سہولت کاری کر رہے ہیں. پاکستان کا اس کھیل میں ٹکے کا فائدہ نہیں ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہر چیز میں پاکستان بدقسمتی سے پیچھے جا رہا ہے. اب یہ مارکو روبیو جب بھارت میں پہنچے تو مارکو روبیو کا استقبال کیسا ہوا؟ یہاں پہ بہت سارے مناظر ہیں, میں وہ دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ امریکن اسٹیٹ سیکرٹری جو ان کے وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو, وہ انڈیا کے دورے پہ آتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ ایک نارمل سچویشن ہوتی ہے. یعنی سویلینز ہیں وہاں پہ, کچھ دیگر لوگ موجود ہیں, تھوڑی سی سیکیورٹی ہے, وہ ان کا استقبال کرتے ہیں اور انہیں لے کر چلے جاتے ہیں. انڈیا کا کوئی شہر بند نہیں ہوا, کوئی علاقہ بند نہیں کیا گیا, سڑکیں بھی کھلی تھیں. اگر یہ ادھر والی سڑک سے جا رہے ہیں تو ادھر والی سڑک کھلی ہوئی ہے. پاکستان کے اندر پورا ملک بند کر کے رکھ دیا انہوں نے. راولپنڈی اور اسلام آباد کو ان کے آنے کی خبر کے اوپر 2 ہفتے تک بند رکھا. یہ ہماری اوقات ہے. امریکہ سے کوئی چھوٹا موٹا ان کا آفیسر بھی آ جاتا ہے تو فیلڈ مارشل, وزیر اعظم, فلانا ڈمکانا, پوری کیبنٹ لینے پہنچ جاتی ہے. وہاں سے ان کی خوشامد کرتے ہوئے ان کو لے کر آتے ہیں اور واپس بھی خوشامد کرتے ہوئے چھوڑتے جاتے ہیں. یعنی یہ بہت بڑا فرق ہے. خود مختاری کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو جتنا بڑا ہے اس کو اتنا پروٹوکول آپ دیں اور اس طریقے سے اس کو آپ ڈیل کریں. لیکن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی اندرونی سیاست میں اور اندرونی معاملات میں امریکہ کی مداخلت کو ہمیشہ ویلکم کیا اور وہ مداخلت حد سے زیادہ بڑھا دی ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ امریکہ پاکستان کے اوپر حکومت کرتا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے. اس کے اوپر نا کچھ آرٹیکل بھی چھپ رہے ہیں, آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن حالات پاکستان میں یہ ہیں فیلڈ مارشل کے دوروں کے بعد کہ 90 فورن کمپنیاں پاکستان کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں. یہ بات جو ہے ڈاکٹر کیسر بنگالی, یہ بڑے شاندار اکانومسٹ ہیں, انہوں نے کہا پچھلے 5 سال میں 90 فورن کمپنیاں یہاں سے چلی گئی ہیں. یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ریورس ایف ٹی آئی ہو رہا ہے اس ملک میں. یہ تو معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. بڑی بڑی کمپنیاں, بڑے بڑے انویسٹرز وہ پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. حتیٰ کہ پاکستانی جو پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں, پاکستان کے لیے جیتے ہیں, پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, جن کے پاس ہنر بھی ہے, وہ بیچارے پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. جو ڈاکٹر بنتا ہے وہ مریضوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے, لیکن یہاں مستقبل ہی کوئی نہیں ہے, یہاں پالیسی کوئی نہیں ہے. لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. لوگ دیکھتے ہیں روزانہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں ان کے بچے محفوظ نہیں ہیں, کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, تو لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے. ویسے بھی اکانومی بالکل ڈاؤن ہے, کسی کو کام ہی نہیں ملتا. اب یہ فیلڈ مارشل کے دوروں سے کم یہ تو ہونا چاہیے تھا نا کہ کم سے کم انویسٹمنٹ آتی. یہ خبر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ایک اور خبر لے لیں آپ. یہ یو اے ای کے حوالے سے پاکستان کی حکومت دعوے کر رہی تھی اور وہ غلط دعوے تھے.
متحدہ عرب امارات پاکستانیوں کو نکال رہا ہے تو پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا کہ وہ سارے امام مسجد تو نہیں ہے، ان میں جرائم پیشہ لوگ بھی ہیں، ان کے اندر جو ہیں وہ مانگنے والے بھی ہیں، فقیر بھی ہیں۔ اب رائٹرز نے اس کے اوپر جو خبر لکھی ہے وہ کیا لکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی حکومت نے جو تردید کی ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن ان کی خبر میں بڑے ہوش ربا انکشافات ہوئے ہیں۔ 28 فروری کے بعد، یعنی جب حملہ کیا گیا ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے، اس کے بعد 7500 شیعہ پاکستانیوں کو یو اے ای سے ڈپورٹ کیا گیا۔ وہ نوکریوں، سامان، حتیٰ کہ اپنی سیونگز تک سے محروم ہو گئے۔ یہ اب میں نہیں کہہ رہا، یہ اب کوئی پاکستانی میڈیا بھی نہیں کہہ رہا، یہ رائٹرز کی خبر ہے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد۔ ابھی مزید ڈیٹا بھی آ جائے گا آپ کے سامنے اور بہت ساری چیزیں آپ ان کو دیکھیں گے تو یہ بھی پاکستانی حکومت کا موقف غلط ثابت ہو گیا کہ جناب یہ جرائم پیشہ لوگ واپس آئے ہیں۔ یہاں پہ ایک خاموشی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ دہشت گردی کے معاملات پہ روکا گیا پاکستان کی میڈیا کو کہ آپ نے کوریج نہیں کرنی، اور ساتھ میں روکا گیا ہے کہ آپ نے یو اے ای کے معاملے کے اوپر کوریج نہیں کرنی، اور ایک چیز اور روکی گئی ہے کہ عمران خان کے دور سے موجودہ دور کا آپ نے موازنہ نہیں کرنا۔ بڑی سختی سے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے منع کیا ہے پاکستان کے تمام صحافیوں کو کہ آپ نے معیشت کا میدان ہو، امن و امان کا میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، آپ نے عمران خان کے دور کے ساتھ موجودہ دور کا موازنہ نہیں کرنا۔ وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے۔ اب یہ کہہ کے وہ کوشش کرتے لگے عمران خان کے دور میں کووڈ آیا، پوری دنیا تباہی کا شکار ہو رہی تھی، بہت برے حالات تھے، ان کو تو وہ دور ہی نہیں ملا، ورنہ پتہ نہیں یہ سارے پاکستانیوں کو ہی مار دیتے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے جو مطالبہ کیا نا مسلمان ملکوں سے کہ آپ فوری طور پہ ابراہم ایکارڈ کے اوپر دستخط کریں، اور انہوں نے اپنی انتظامیہ کو کہا کہ اس کا بندوبست کرو فٹافٹ۔ دونوں الگ الگ معاملے ہیں۔ یہ جو ایران کا، اسرائیل کا اور امریکہ کا پھڈا ہوا نا، یہ الگ چیز ہے، وہ جو ابراہم ایکارڈ ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اسی میں لپیٹ کے کہ جناب یہ معاہدہ ہو رہا ہے لہذا یہ والا معاہدہ بھی کرو، اس کو ایک کنڈیشن کے طور پہ ساتھ رکھ دیا۔ میں حیران ہو رہا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ یہ جتنے دین کے ٹھیکیدار پاکستان میں رہتے ہیں مولوی، یہ کب بولیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد؟ تو کوئی ٹھیکیدار نہیں بولا، کسی نے فتویٰ جاری نہیں کیا، یعنی عمران خان کو تانے دینے والے جتنے لوگ تھے سارے غائب ہیں۔ طاہر اشرفی کدھر ہے؟ مفتی منیب کدھر ہے؟ یہ کیوں نہیں اسٹیٹمنٹ دیتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ مطالبہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ فیلڈ مارشل کا اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے، شہباز شریف کا اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے نا۔ ویسے تو وہ آیات سناتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی بتائیں نا کہ اس میں قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ جب ظلم کیا جا رہا ہو ایک طبقے کے اوپر تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرف آپ نے جا کر کھڑے ہونا ہے۔ قائد اعظم نے کیا کہا تھا، پاکستان کی اساس کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں نا۔ بہرحال آج کل ویسے یہ سمجھایا جاتا ہے مختلف حلقوں میں بیٹھ کر کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینے میں پاکستان کا فائدہ ہوگا، یہ بار بار سمجھایا جاتا ہے، یہ بات بار بار کی جاتی ہے اور لوگوں کو آف دی ریکارڈ قائل کیا جاتا ہے۔ دو چار لوگوں نے میرے سے بھی ایک دفعہ یہ بات کی تھی، میں نے شٹ اپ کال دی تھی کہ یار دیکھو یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے، پاکستانی اس کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ آپ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا، وہ مطمئن نہیں ہو جاتے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم مطمئن ہو جائیں یہاں بیٹھ کے۔ سعودی عرب کا بھی یہی موقف ہے کہ پہلے فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آنا چاہیے، انہیں مطمئن ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ تو ایک سے ایک نئی گیم ہو رہی ہے۔ یہ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک نئی سازش اس کو قرار دیا جا رہا ہے جو بنی گئی ہے، اور اس کے اندر جو کھیل ہے وہ کیا ہے؟ یہ مڈل ایسٹ آئی نے یہ خبر بریک کی ہے، اور یہ ایک بڑی تشویشناک رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل ایک ایسے منصوبے پر غور کر رہے ہیں جس کے تحت مسجد اقصیٰ پر اردن کی تاریخی کسٹوڈین شپ اسے ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی اس وقت اردن کے کنٹرول میں اسے ختم کر رہے ہیں، اور اس منصوبے کے مطابق اسلامی اوقاف کی جگہ پر اسرائیل کی حمایت یافتہ ایک نئی باڈی قائم کی جائے گی جو اس مقدس مقام کو ایک کثیر العقیدہ مرکز میں تبدیل کر دے گی، جہاں یہودیوں کو عبادت کی وسیع تر رسائی دی جائے گی۔ اسرائیلی نگرانی اس کو حاصل ہوگی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی خواہش ہے کہ مسجد اقصیٰ کی مسلم شناخت کو ختم کر کے اس جگہ کو ایک ایسے تاریخی سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیا جائے جو تینوں ابراہیمی مذاہب، اسلام، عیسائیت اور یہودیت کی میزبانی کر سکیں۔ یعنی اب یہ جو ایک شناخت ہے مسجد اقصیٰ کی کہ یہ مسلمانوں کا ایک مقدس مقام ہے، وہ شناخت ختم کی جائے گی اور ایک انڈیپینڈنٹ باڈی بنائی جائے گی۔ وہ باڈی اسرائیل کی نگرانی میں کام کرے گی اور اسرائیل کا تحفظ کرے گی، اور یہ ایک سیاحتی مقام میں کنورٹ ہو جائے گا اور سب کو اجازت ہوگی، اور وہ باڈی فیصلہ کرے گی کہ کس نے جانا اور کس نے نہیں جانا۔
اب اس کے اوپر بورڈ آف پیس میں کون آواز اٹھائے گا؟ کون اٹھائے گا آواز؟ کون اس پر بات کرے گا؟ کیا پاکستان کے فیلڈ مارشل اس پہ بات کریں گے جو بورڈ آف پیس کا حصہ ہے؟ لیکن وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں، ویسے اس کے اوپر انہیں بات کرنی چاہیے، یا ہمارے مولوی کم سے کم اس پہ بات کریں جو دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں۔ ناظرین دیکھیں، پاکستان میں نا ایک جو طاقتور ہے نا اسی کو رہنے کا حق ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر ابھی بتاتا ہوں۔ اگر آپ طاقتور ہیں آپ پاکستان میں رہ سکتے ہیں، آپ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے فوج کے ساتھ، اور آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے، پولیس والے آپ کے واقف ہونے چاہیے، عدالت کے اندر ججز آپ کے کنٹرول میں ہونے چاہیے۔ آپ پاکستان میں رہیں، جو مرضی کریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ رول آف لا کے ساتھ آپ پاکستان میں نہیں رہ سکتے، شریف آدمی کا گزارا ہی نہیں ہے، اپنی عزت بچانا وہاں پہ مشکل ہے۔ یہ حالات پیدا ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا کہ 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو کے اپارٹمنٹ کے مالکان کو بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں، جب امیر آدمی کے گریبان پہ ہاتھ ڈلا، جب امیر آدمی کو پکڑا گیا اور پوچھا گیا کہ انلیگل جگہ ہے جناب خالی کیجئے، تو ہائی کورٹ بیچ میں آ جاتی ہے۔ اسی شہر میں یہاں سے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہزاروں غریبوں کے مکانات خالی کروا کے گرا دیے، ہزاروں غریبوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ لیکن ہائی کورٹ نہیں جاگی، کسی عدالت نے کوئی آرڈر نہیں دیا، کیونکہ وہ غریب تھے، وہ بے سہارا تھے، ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ اور جو آدمی اس ملک میں جب بھی کبھی غریب کا والی وارث بنا ہے، اسے یا تو ذوالفقار علی بھٹو بنا دیا گیا، یا اسے عمران خان بنا کر نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی۔ جو بھی کوئی بھی پاکستان کے اندر جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کے خلاف کھڑا ہوا، اسٹیبلشمنٹ اس کے گلے پڑ گئی۔ پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے انہوں نے۔ جب شیخ مجید نے بنگلہ دیش کے غریبوں کے لیے آواز اٹھائی تو پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے انہوں نے کہ نہیں، ہمیں وہ چاہیے ہی نہیں، پاکستان ہی توڑ دیا۔ اور بڑے فخر کے ساتھ اس وقت یہ کہتے تھے کہ نہیں وہ تو ڈوبتے ہیں، وہاں تو ہر سال سیلاب آتا ہے، ان کے تو پلے ہی ککھ نہیں ہے۔ آج ان کی اکانومی پاکستان سے بہت بڑی ہے۔ وہ پاکستان سے آگے نکل گئے کیونکہ انہوں نے اپنے جرنیلوں کو لگام ڈال دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ فوج کاروبار نہیں کرے گی، کاروبار سویلینز کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ سویلینز چلائیں گے، حالانکہ بار بار وہاں پہ بھی یہ پنگا پڑا ہوا تھا فوج کا، لیکن انہوں نے کافی حد تک کنٹرول کیا۔ اور ابھی تو ان کی جو یوتھ ہے انہوں نے بڑا زبردست کام کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ناظرین ایک یو ٹرن لیا ہے، یورینیم کے معاملے میں انہوں نے اپنی پوزیشن تبدیل کی ہے، اور یہ ایران کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو یورینیم افزودہ شدہ ہے یا تو فوری طور پر امریکہ کے حوالے کیا جائے گا۔ اب یا کا لفظ آ گیا، پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کہتا تھا ہر حال میں ہمارے حوالے کیا جائے گا، اب وہ والی شرط ہوگی ختم۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یا تو ہمارے حوالے کیا جائے گا یا پھر اسے ختم کر دیا جائے گا ایران کے اندر ہی، اور بہت ساری نگرانی کے اندر۔ یہ آہستہ آہستہ دوسری چیزوں پہ بھی آئیں گے کہ جناب اس کو نگرانی میں رکھا جائے، سخت نگرانی کے اندر رکھا جائے، اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے، ہم ایران کو ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے۔ یہ سب کچھ تو پہلے بھی ہو رہا تھا۔ تو اتنا سارا کچھ کر کے، اتنی مار کھا کے، اتنے ہتھیار پھونک کے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کا قتل عام ہو گیا، خواتین وہاں پہ ماری گئیں، پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، اسرائیل کا بہت نقصان ہو گیا، عرب ممالک جو ہے وہاں پہ ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی۔ پوری دنیا کو مصیبت ڈال کے حاصل کیا کیا؟ اگر مذاکرات ہی کرنے تھے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو مذاکرات تو پہلے بھی ہو رہے تھے، اور آبنہ ہرمز کو اگر کھلوانا ہی تھا تو وہ تو پہلے بھی کھلی ہوئی تھی۔ تو کوئی ایک بھی ایسا ٹارگٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے رکھا تھا وہ ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ اچیو نہیں کر سکا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ جواب اگلے انتخابات میں دینا پڑے گا، کیونکہ یہ سوالات ان کے سامنے بار بار رکھے جائیں گے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔